अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने इस्लामाबाद में जो तहरीक इंसाफ का 8 सितंबर का जलसा हुआ उस पे बात करेंगे। थोड़ी सी आपने सुन तो लिया होगा, चूँकि मैं कल वीडियो नहीं बना सका, इसलिए वो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। वहाँ से थोड़ी सी बातें आपके सामने रखते हैं, थोड़ी सी ख़बरें वो रखते हैं, और उसके बाद इसराइल के हवाले से इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो गलीज़ झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है नून लीग, उसके मुतालिक भी कुछ आपके सामने रखेंगे। तो इसके अलावा अगर टाइम हुआ तो कोई एक दो ख़बरें और भी शामिल कर लेंगे। तो आपने देखा कि इस्लामाबाद का 8 सितंबर का जो जलसा था उसमें हुकूमत की फस्तायत, मुनाफ़क़त, झूठ सब कुछ सामने आ गया। इन्होंने इजाज़त के नाम पर जो धोखा दिया तहरीक इंसाफ को, जो इस्लामाबाद रावलपिंडी की आवाम को, वो दीदनी था, वो सब आपके सामने था। इन्होंने इस्लामाबाद को तकरीबन सिवाय चंद एक मकामात के बाकी सारा सील किया हुआ था। 40 मकामात पर इस्लामाबाद को सील किया गया था, बड़े बड़े कंटेनर्स लगाकर। मगर जुनून के सामने, जोश के सामने, जज्बे के सामने, वलवले के सामने, इरादे के सामने ये चीज़ें ठहर नहीं सकती। जब आवाम का सैलाब आया तो उन्होंने जहाँ जहाँ से रुकावटें हटाना चाहीं, कंटेनर्स हटाने चाहें, वो उन्होंने उठाकर फेंक दिए। और इन्होंने जहाँ पर खुला छोड़ा था कुछ रास्ता, वहाँ भी एक ही मकामात पर दो जगहों पर कंटेनर लगाकर, यानी सिर्फ एक गाड़ी के गुजरने का रास्ता था, वो भी जिग जैग जाकर। यानी यहाँ पर ड्राइवर का इम्तहान था कि वो अपनी गाड़ी को किस तरह से निकाल पाता है। और ये इसलिए किया गया कि एक एक गाड़ी जब गुजरेगी तो जलसागाह में अवाम की तादाद कम से कम रखी जाए और ना होने के बराबर रखी जाए, क्योंकि जब एक बड़ा रोड है उसमें से 3-4 गाड़ियां बैक वक्त जा सकती हैं, और अब उस रास्ते को कम करके एक गाड़ी का रास्ता रखा जाएगा, तो आप खुद देख लीजिए कि किस तरह से इन्होंने मुनाफ़क़त की। और दूसरी बात यह कि जो एनओसी जारी किया गया, जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने एनओसी तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए जारी किया, उससे तो बेहतर था कि एनओसी ना ही इशू होता। उसमें 40 तो शराइत रखी गई थी कि आपने ये करना है, ये करना है, इस रूट से आपने जाना है, और मेन 7 बजे तक, यानी 4 बजे से 7 बजे तक। अब उनसे कोई पूछे कि आपने पाकिस्तान की तारीख में कोई एक जलसा ऐसा बता दें कि जो 7 बजे ख़त्म हो गया हो। नवाज़ शरीफ के, मरियम के, जरदारी साहब के, बिलावल के, मौलाना साहब के, किसी के भी जलसे आप ले लें, वो रात के 8-8, 9-9, 10-10, 11-11 बजे जाकर ख़त्म होते हैं। खुद जो नवाज़ शरीफ आया, जो उसका जलसा हुआ, वो कब ख़त्म हुआ। लेकिन इन्होंने क्योंकि कोशिश करनी थी यही कि अवाम को मायूस किया जाए, मगर अवाम मायूस नहीं हो रही। ये जितनी रुकावटें डालते हैं, अवाम का जज्बा उतना ही तेज़ हो जाता है, उतना ही पुख्ता इरादा हो जाता है। क्योंकि देखें, हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है, और ये अमल और रद्द-ए-अमल बराबर मगर मुखालिफ सिमत में होता है। जब अवाम को प्रेस किया जाता है तो अवाम उसे फिर रद्द-ए-अमल के तौर पर ऊपर को उछालती है। ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं, ये जो कोशिशें करते हैं, वो सारी उल्टी हो जाती हैं। इन्होंने इसलिए टाइम 7 बजे का रखा और वहाँ से रुकावटें इसलिए खड़ी की कि एक-एक गाड़ी के ज़रिए लोग कम से कम पहुँचेंगे, मगर लोग इतनी ज़्यादा तादाद में आए कि ये बौखला गए। और ये बौखला गए, और इन्होंने फिर वहाँ पर शेलिंग की, और इन्होंने कहा कि जी 7 बजने में 45 मिनट बाकी हैं, आप अपने जलसे को कंक्लूड करें। किस्सा मुख्तसर मैं आपको बताऊं कि जब 7 बजे जलसा हो रहा था तो एक बहुत बड़ा जुलूस अभी
پہنچا ہی نہیں تھا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا جلوس بھی تھوڑی ہی دیر پہلے آیا اور وہ بھی پورا داخل نہیں ہو سکا تھا گراؤنڈ میں کہ ان لوگوں کا شور شروع ہو گیا کہ جی ٹائم پورا ہو گیا، ٹائم پورا ہو گیا۔ اور دوسری طرف جو لفافہ صحافی ہیں انہوں نے 3 بجے کا ٹائم ایک جو ہے ڈرون امیج کے ذریعے سے بتایا کہ جی 3 بج چکے ہیں، یہ انہوں نے 2 بجے کا ٹائم دیا تھا اور اب تک جو دیکھیں یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ اور ایک اور صاحبہ نے کہا کہ جی دیکھ لیجئے یہ ڈرون فوٹیج ہے اور اس میں جگہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ وہ جو جگہ خالی کہیں کہیں پڑی ہوئی ہے وہ اس لیے پڑی ہے کہ جو انہوں نے تحریک انصاف کو جلسے کا مقام دیا اس میں اتنے بڑے بڑے گڑھے تھے کہ انہیں فل کرنے کے باوجود وہ فل نہیں ہو سکے۔ وہاں کہیں کہیں تو پانی تھا اور کہیں وہ اتنے زیادہ گہرے تھے کہ وہ نہیں ہو پایا، کیونکہ ٹائم بھی انہیں کم دیا گیا تھا۔ تو وہ جگہ ہیں کہ جہاں انسان کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اور ہر لیڈر کو دیکھنے کی، ہر کارکن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایسی جگہ کھڑا ہو جہاں پر وہ اپنے لیڈران کو دیکھ سکے۔ تو اس طرح سے وہ کہیں کہیں سے خالی ضرور تھا، مگر جو تعداد تھی وہ نہایت اطمینان بخش تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ تھی، جو توقعات تھیں ان سے بھی زیادہ تھی۔ اور جب یہ اطلاعات عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں دی گئیں جلسے سے متعلق، تو عمران خان صاحب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میری قوم جاگ گئی ہے۔ الحمدللہ انہوں نے جتنی رکاوٹیں کھڑی کیں وہ سب بے سود گئیں، عوام نکلی اور عوام نکلے گی آئندہ بھی۔ عمران خان صاحب نے میڈیا سے اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اعظم سواتی نے جو 22 اگست کا جلسہ تھا وہ منسوخ کرنے کے لیے ان سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا، اور اسٹیبلشمنٹ نے ہی اعظم سواتی کے لیے اڈیالہ جیل کے دروازے صبح 7 بجے کھلوائے اور اعظم سواتی کی مجھ سے ملاقات کروائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ آپ اس جلسے کو ملتوی کر دیں اور 8 سپٹمبر کا جو جلسہ ہوگا اس میں ہم آپ کو اجازت دیں گے اور آپ کو مکمل آزادی ہوگی، آپ اپنا جلسہ کر لیجئے گا۔ اب جناب اس جلسے کے بعد اسلام آباد کی انتظامیہ کی پھرتیاں سامنے آئیں اور جو لگ رہا تھا وہی کچھ ہوا کہ 3-4 قسم کے مقدمات تحریک انصاف کی راولپنڈی اسلام آباد کی قیادت پر بنا دیے گئے ہیں۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ حکومت مقدمات بنانے میں تو ایکسپرٹ ہے، مگر آپ یاد رکھیے کہ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ آج اگر یہ حکومت میں ہیں اور یہ جس طرح سے حکومت میں آئے وہ آپ سب کو پتہ ہے، وہ بتانے کی بات ہی نہیں ہے کہ فارم 47 کے ذریعے انہیں کس طرح سے مسلط کیا گیا اور انہیں عوام نے کس طرح سے مسترد کیا تھا۔ مسترد کیے ہوئے لوگوں کو مسلط کر دیا گیا تو انہوں نے پھر اس طرح کے بھونڈے قوانین بنائے۔ انہوں نے جلسے سے ایک دن پہلے قانون بنایا کہ بغیر اجازت اگر جلسہ کیا جائے گا تو 3 سال سے لے کے 10 سال تک کی سزا ہوگی، اور انہی کیسوں میں انہوں نے مقدمات بنائے ہیں۔ اور ایک مقدمہ انہوں نے یہ بھی بھونڈا بنایا کہ جی آپ کو راستہ یہ دیا تھا اور آپ لوگوں نے اس راستے کے علاوہ کوئی اور روٹ استعمال کر کے جلسہ گاہ میں آپ آئے یا جلسہ گاہ سے آپ گئے تو آپ نے NOC کی وائلیشن کی، اس قانون کی وائلیشن کی، لہٰذا آپ لوگوں پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اور تیسرا مقدمہ انہوں نے یہ کیا کہ جب پولیس نے جو وہاں پر لوگ آئے ہوئے تھے، جو کارکنان تھے تحریک انصاف کے، ان پر جب بدترین شیلنگ کی تو اس کے جواب میں جو وہاں سے پتھراؤ ہوا اس پر بھی مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اور تیسرا مقدمہ میں نے جیسے آپ کو بتایا شاید وہ یہ کیا گیا کہ جی آپ کو ٹائم 7 بجے تک کا دیا تھا کہ آپ 7 بجے جلسے کو وائنڈ اپ کریں، ختم کریں، مگر چونکہ آپ نے 7 بجے ختم نہیں کیا تو یہ بھی آپ پر مقدمہ ہو گیا۔ اب ہر طرح کے مقدمات ڈالے گئے، بہرحال یہ عدالتوں میں جائیں گے، انشاءاللہ یہ اڑ جائیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو جماعت اپنے آپ کو جمہوریت کی علمبردار کہتی ہے، سمجھتی ہے،
اور کہتی ہے کہ جی ہم نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، اسی جماعت کے صدر نے اس قانون پر 7 ستمبر کو دستخط کیے۔ بے نظیر صاحبہ یا بھٹو صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم عوامی جماعت ہیں اور ہم عوام کی قدر سمجھتے ہیں، ان کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہے۔ افسوس ہے کہ اسی جماعت نے اس قانون پر دستخط کیے اور یہ بھونڈا قانون بنا دیا گیا ہے۔ اگلی خبر آپ کے اور آپ کے سامنے رکھوں کہ بہت سے لیڈران کو گرفتار کر لیا گیا، جس میں بیرسٹر گوہر شامل ہیں اور شیر افضل مروت شامل ہیں، عامر ڈوگر ہیں، زین قریشی ہیں، شیخ وقاص اکرم ہیں، اور اسی طرح سے صاحبزادہ صاحب کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور بھی ایک دو نام ہیں جو ابھی اس وقت یاد نہیں آ رہے، اور پارلیمنٹ کے مین گیٹ کے اوپر، پارلیمنٹ کے اندر سے انہیں اریسٹ کیا گیا ہے۔ اور قاضی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، رات اس سپریم پارلیمنٹ کی توہین ہوتی رہی، نہ اسپیکر نے کچھ کیا نہ قاضی صاحب جاگے۔ افسوس کی بات ہے کہ قاضی صاحب ایسے وقت پر سو جاتے ہیں جب ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور اب قاضی صاحب کا ایک بیان آیا ہے، اس کے متعلق میں آپ سے پھر بعد میں بات کروں گا۔ اب دوسری خبر یہ ہے کہ اس منافق حکومت نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ایک اسرائیلی اخبار میں ایک خاتون صحافی نے کالم لکھا اور اس میں اس کا مبینہ طور پر یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب اسرائیل کے لیے موزوں تھے۔ اب اس بات پر انہوں نے اتنا واویلا کیا۔ پہلی بات تو دیکھیے کہ اس خاتون صحافی کی اس بات کو نعوذ باللہ وحی تو نہیں کہا جا سکتا۔ اس خاتون نے جو کہا اور پھر اس کے بعد جو حقائق ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے اب اس پہ نون لیگ واویلا کر رہی ہے کہ جی عمران خان یہودی ایجنٹ تھا اور ہے، وہ اسرائیل کی سپورٹ کرتا تھا۔ یہ تو ہے باتیں۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ ہے نا کہ انسان کا جو کردار ہے، انسان کا جو ایکشن ہے، جو عمل ہے، وہ بتاتا ہے کہ کون کیا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے ہمیشہ جو خود میڈیا پر بیانات دیے، انہوں نے کہا کہ میں اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ اور عمران خان کا کہنا تھا کہ جو قائد اعظم نے اسرائیل کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ ناجائز اولاد ہے، تو میں بھی وہی کہتا ہوں، اور جو قائد اعظم نے کہا تھا میرا بھی وہی اسٹانس ہے، میرا بھی وہی موقف ہے۔ تو ان کا تو صاف ہے، اور میں آپ کے سامنے عمران خان صاحب کا کلپ رکھنے جا رہا ہوں، آپ یہ سن لیجئے۔ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا، تو اس لیے پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا اسرائیل کو۔ انسان اللہ کو جواب دے۔ آپ جب بات کرتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے کہ ہم ان لوگوں کو جن کے اوپر ہر قسم کی زیادتیاں ہوئی ہیں، جن کے سارے حقوق لیے گئے ہیں، جن کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کیا ہم ان کو ابینڈن کر سکتے ہیں؟ میرا تو یہ ضمیر کبھی بھی نہیں مانے گا یہ کرنے کو، میں تو یہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، آپ نے یہ سن لیا۔ اب میں آپ کے سامنے حامد میر کا ایک کلپ رکھنے جا رہا ہوں، آپ وہ بھی سنیے کہ حامد میر کیا کہہ رہے ہیں۔ حامد میر نے صاف کہا ہے کہ عمران خان ہی وہ واحد لیڈر تھے جو اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے، جو ببانگ دہل کہا کرتے تھے کہ اسرائیل کی کیا حیثیت ہے اور اسلام کیا چیز ہے۔ یہ وہی لیڈر ہے جس نے اقوام متحدہ میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے متعلق جو فرمایا، جو کہا، وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے اور وہ موجود ہے ہر جگہ پر، آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں۔ تو عمران خان تو وہ تھے، وہ بات کیا کرتے تھے، اور عمران خان نے جگہ جگہ کہا کہ اسرائیل کو ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب پر خاص طور پہ مارچ 2019 کے بعد سے عمران خان صاحب پر شدید دباؤ تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔
اس سلسلے میں عمران خان صاحب پر دباؤ کے علاوہ ان کو لالچ بھی دیا گیا، لیکن اس معاملے پہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے اور ابھی تک وہ اس معاملے پر جھکنے کے لیے، کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ کو پتا چلے گا کہ پچھلے 2 سال میں عمران خان پر کتنا دباؤ ڈالا گیا، لیکن عمران خان نے اسرائیل کے معاملے پر کوئی اصولی موقف جو ہے اس پر بازی نہیں کی، اور یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ. اب اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے سیٹھی صاحب کی، نجم سیٹھی کا کلپ بھی رکھنے جا رہا ہوں، جس کا قریبی تعلق نون لیگ اور نواز شریف سے ہے. وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ سن لیجئے. بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو کہ کھڑا ہو کے جو بات ہے وہ کہہ سکے. اچھا اور بائی دا وے یہ دس از سم تھنگ دیٹ عمران خان کے حق میں یہ بات جاتی ہے کہ جب انہیں موقع ملتا تھا تو وہ نریندر مودی کے خلاف بھی بات کرتے تھے اور اسرائیل کے خلاف بھی بات کرتے تھے. جس طریقے سے وہ بات کرتے تھے کوئی بھی پاکستانی لیڈر اس طریقے سے بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ خوفزدہ ہیں کہ امریکہ کیا سوچے گا، یا برطانیہ کیا سوچے گا، یا فرانس کیا سوچے گا، یا یو اے کیا سوچے گا، یا سعودی عربیہ کیا سوچے گا. اینڈ دس از ون آف دا ریزنز وائی عمران از پاپولر ان دی پبلک امیجنیشن، بیکاز ہی اسٹینڈز اپ ایز اے نیشنلسٹ. اچھا جی، اب اس میں نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ پاکستان میں صرف عمران خان ہی وہ واحد لیڈر ہیں جو اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اسرائیل کو صاف صاف کہہ دیا ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ عمران خان کے خلاف اس طرح کا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، نواز شریف اینڈ کمپنی، خود ان کے دور میں مولانا اجمل قادری کا آپ کے سامنے وہ سارا کچھ ہوگا. انہوں نے واضح طور پر کہا تھا، آپ کہیں گے تو میں اگلی کسی ویڈیو میں ان کے کلپ بھی سامنے رکھ دوں گا. ان کا کلپ تھا کہ مجھے نواز شریف نے اسرائیل بھیجا تھا، اور اسرائیل بھیجنے کے پیچھے نواز شریف اور اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ تھا. اور ان کا کہنا تھا، مولانا اجمل قادری کا، کہ نواز شریف چاہتے تھے کہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہوں. یہ بات کبھی عمران خان صاحب نے تو نہیں کی، مگر یہ جو جماعت ہے یہ منافق ترین جماعت ہے. یہ کبھی تو یہاں عمران خان کو کہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، یورپ میں جا کر اسے بنیاد پرست اور پکا اور کٹر مسلمان ثابت کرتے ہیں اور طالبان کا ساتھی کہتے ہیں، اور جب یہ یہاں آتے ہیں پاکستان میں تو یہ اسی عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں. اور یہودی ایجنٹ کے متعلق تو مولانا فضل الرحمان کا بیان آپ کے سامنے ہوگا کہ چند دن پہلے انہوں نے کہا کہ میں جو عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہا کرتا تھا وہ میرا سیاسی بیان تھا، حقیقت کا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں. انشاءاللہ یہ کرتے خود ہیں اور الزام دوسروں پر تھوپتے ہیں، یہ ان کی منافقت ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.